अलैहिस्सलाम के सामने वो बैठी रही, हुजूर किसी से मुखातिब नहीं हुए। हुजूर का खिताब उसी औरत से था। अबू बकर की तरफ नहीं देखा, उमर की तरफ नहीं देखा, उस्मान की तरफ नहीं देखा, अली की तरफ नहीं देखा। आप रिवायात को उठाकर देख लीजिए, सिर्फ बात सुनी तो खातून की सुनी, देखा तो उस खातून की तरफ देखा। जब बात मुकम्मल करके सब कुछ मामला तय करके खातून चली जाती हैं, सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खातून जिसकी आपने ये कदर व कीमत फरमाई, जिस पे ये शफकत, ये मेहरबानी, ये कौन है? फरमाया इसको पहचाना नहीं, इसको पहचाना नहीं, इसको जानते नहीं। या रसूल अल्लाह पहले कभी देखी नहीं। फरमाया ये मेरी रज़ाई माँ हलीमा सादिया है, ये वो माँ है जिसका मैंने बचपन में दूध पिया था। मेरे अजीज बच्चों, मेरे बेटों, मेरी बेटियों, गौर तो करो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस माँ का दूध पिया था उसका ये एहतराम है। आज सभी माओं का एहतराम मुसलमान मुआशरे में क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? मैं एक बात और आपको इस हवाले से सुनाना चाहता हूँ, वक्त ज्यादा हो गया, मुझसे माफी चाहता हूँ, सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। मदीना तैयबा, देखिए मेरी बात सुनिए, गौर कीजिए। गौस कुतुब अब्दाल अपनी तमाम तर उलूब मर्तबत के बावजूद, तमाम बुलंदियों के बावजूद किसी सहाबी के कदमों से उठने वाली धूल का भी मुकाबला नहीं कर सकते। जिसने बहालत ईमान बचश में खुद चेहरा मुस्तफा की जियारत की और बहालत ईमान इस दुनिया से रुखसत हो गया, उसके मकाम और मर्तबे को कोई छू भी नहीं सकता। एक सहाबी है, उनकी नज़ा की कैफियत है, 3 दिन हो गए नज़ा की कैफियत में मुब्तला, 3 दिन हो गए नज़ा की कैफियत में मुब्तला। सहाबी रसूल, जान निकल नहीं रही, मुश्किल से 2-4 है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन बारगाह रिसालत माब में हाजिर होते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका गुलाम है, 3 दिन से बड़ी मुश्किल कैफियत से 2-4 है, करम फरमाइए। हुजूर तशरीफ लाते, खड़े होते, एक लम्हे के लिए तवक्कुफ फरमाया और फरमाया इसके माँ बाप में से कोई जिंदा है? अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी माँ जिंदा है। फरमाया जाके उसे कहो कि इसे मुआफ करे, इसे मुआफ करे। सहाबा में से कुछ हजरात भागे हुए उसकी माँ के पास पहुंचे, कहा हुजूर ने हुक्म दिया या मशवरा दिया है? हुक्म दिया है तो फिर तो ठीक, अगर मशवरा दिया तो मैं इसको माफ नहीं करती। उन्होंने कहा क्यों नहीं करती? माफ न करने का सबब क्या है, वजह क्या है? अब इस सबब पर, इस वजह पर गौर फरमाइएगा। का सबब यह है कि ये और इसकी बीवी दोनों बातें कर रहे होते थे, हमें साथ साथ अपने गरीबानों में झांकना चाहिए। ये और इसकी बीवी आपस में बातें कर रहे होते थे, मैं जब बाहर से आती तो ये खामोश हो जाते। मुझे बड़ी तकलीफ होती थी कि ये मुझसे छुप छुप के क्या बातें करते हैं, मुझे इसने बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। बड़ों की गलतियां भी अजीबो गरीब किस्म की होती हैं, हम तो उसे गलती शुमार ही नहीं करते। मुझे देख के ये चुप हो जाया करते थे, जिससे मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती थी, इसने मुझे बड़ी तकलीफ पहुंचाई है, मैं इसे माफ नहीं करती, इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं किया। वो वापस आए, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी माँ इसे माफ करने के लिए तैयार नहीं। अब अगला मसला सुन के फिर बात समाप्त फरमाइएगा। किसी इंसान को जिंदा या मुर्दा जलाना या उसका मुसला करना, उसके आज़ा को काटना इस्लाम में हराम है। किसी को जलाना जिंदा हालत में, मुर्दा हालत में, या उसका मुसला करना, उसके आज़ा को काटना, ये हराम है। क्यों हराम है? लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक हकीमाना अमल इख्तियार फरमाया।
ارشاد فرمایا اگر اس کی ماں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر لکڑیاں اکٹھی کرو، اس پہ تیل چھڑکو، آگ لگاؤ اور اسے اٹھا کے اس کے اوپر رکھو۔ اب یہ سننا تھا کہ ایک صحابی بھاگے اور اس کے گھر پہنچے اور اس کی ماں سے جا کے کہا سرکار نے یہ حکم صادر فرما دیا۔ کہا حضور نے یہ فرما دیا ہے؟ کہا ہاں حضور نے یہ فرما دیا۔ وہاں سے بھاگی۔ ماں کی ممتا کو جوش دلانا مقصود تھا، حکم دے کے نہیں، تدبیر اختیار کر کے بھاگتی ہوئی آئی اور حضور کے قدموں میں گر کر کہا یا رسول اللہ میں نے اسے معاف کیا، یا رسول اللہ میں نے اسے معاف کیا۔ اس کی زبان سے یہ معافی کے الفاظ نکلنے تھے، صحابی رسول نے اپنی آنکھیں کھولی، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور اپنی جان آخری کے سپرد کر۔ مسلمانوں، ہمارے لیے آئیڈیل ذات، ہمارے لیے نمونے کی ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ جو 4 نام آپ کو لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ جو پیر صاحب کے آپ قدم چومتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان صوفیاء کے یہ زندہ ہوں تو آپ ان کے قدموں کے بوسے لیتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہوں تو آپ ان کی قبروں کے بوسے لیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے ساتھ آپ کا کوئی نسبی رشتہ ہے؟ یہ آپ کے چاچے، مامے، بھتیجے، بھانجے کیا لگتے ہیں؟ کون سی محبت جوش مارتی ہے کہ آپ ان کی قبروں پر پڑے ہوئے ریت کے ذروں کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں؟ کیوں؟ خدا کی قسم انہوں نے ساری زندگی خاکے پائے مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں کا، آپ ان کو نہیں چومتے ہیں، آپ خاکے پائے مصطفیٰ کو چومتے ہیں، خاکے پائے مصطفیٰ کو چومتے۔ میں نے حضرت، میں نام نہیں لوں گا، بغار شریف میں ایک مرتبہ ان کے دادا حضرت مولانا محمد الہی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مزار شریف کے اندر داخل ہوئے تو بڑے حضرت خواجہ عبد الرحمن اپنے مرشد گرامی کی پائندی کو بوسہ دیا۔ وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے انہیں دیکھ لیا، انہوں نے اوپر حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے اپنے حجرہ میں، تو جب وہ بھی مولانا محمد الہی صاحب بھی وہاں تشریف لائے تو تھوڑے وقفے کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ حضرت قبر کو بوسہ دینا جائز ہے؟ تو آپ کیا کہیں کہ ان کے دل میں کون سرگوشی کرتا ہے؟ حضرت نے خود جواب نہیں دیا، فرمایا مولانا آپ جواب دیں، آپ جواب دیں۔ تو مولانا محمد الہی صاحب نے فرمایا مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ وہاں تشریف فرما ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ واللہ باللہ ثم اللہ، میں نے قبر کو بوسہ نہیں دیا۔ آپ تو دیکھ رہے تھے میں نے قبر کو بوسہ دیا ہے، میں نے تو اپنے شیخ کے قدموں کو بوسہ دیا، میں نے تو اپنے شیخ کے قدموں کو بوسہ دیا ہے۔ یہ اور دنیا ہے دوستان محترم۔ ان صوفیاء کے ساتھ محبت کا واحد سبب کہ یہ اللہ کے احکام کے پابند ہیں، ان کی صبح ان کی شامیں، ان کے دن اور رات ان کی خلوت اور جلوت اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع رہی۔ ہمیں ان گھڑیوں سے محبت ہے، ہمیں ان صبحوں اور شاموں سے محبت ہے جو اللہ کی یاد میں گزری، ہمیں ان راتوں سے محبت ہے جو اللہ کے ذکر سے معمور تھی، ہمیں ان دنوں سے محبت ہے جن دنوں میں کبھی یہ چاشت پڑھتے ہوئے نظر آتے، کبھی یہ اشراق پڑھتے ہوئے نظر آتے، کبھی یہ تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے، کبھی یہ ظہر کے لیے جاتے ہوئے نظر آتے، کبھی یہ عصر کے لیے، کبھی مغرب، کبھی عشاء، اور پھر ذکر اللہ، کبھی تسبیح گھماتے ہوئے، کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ، حضرت پیر صاحب، میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، ان کا دایاں ہاتھ جو ہے اگر جو ان کے ساتھ ملنے والے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے ان کے سراپا کو سامنے رکھ کر غور فرمائیں تو شاید ان کی نظر ان کے دائیں ہاتھ پہ پڑے۔ ان کا دایاں ہاتھ تسبیح ہلاتے ہلاتے اس کا انداز ہی یہ ہو گیا،
انگلیاں ہمیشہ ایسے رہتی تھی کیونکہ تسبیح ہلانے کے لیے ان انگلیوں کو تھوڑا سا بینڈ کرنا پڑتا ہے، تو وہ ہاتھ ہی اس طرح ہو گیا۔ تو یہ محبت کسی نسب کی وجہ سے نہیں ہے، یہ محبت کسی خونی رشتے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ عقیدت اور محبت اس ذکر اللہ کی وجہ سے ہے، احکام الہیہ کی پابندی کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان صوفیوں کی سچی محبت سے سرفراز فرمائے۔ آج کے دور میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے دور میں اگر مسلمان کی کوئی پناہ گاہ ہے، میں بڑی تسلی کے ساتھ، بڑے شرح صدر کے ساتھ اور بڑی جمعیت خاطر کے ساتھ، اور جذباتی جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، سوچ بچار کے کہہ رہا ہوں، اگر آج کے دور میں مسلمان کی کوئی پناہ گاہ ہے تو وہ خانقاہ ہے، وہ خانقاہ ہے۔ آج اگر خانقاہوں میں جا کر مسلمانوں نے پناہ نہ لی تو ایمان کے لٹیرے صبح و شام ایمانوں پر ڈاکے ڈالنے والے اور مسلمانوں کے ایمان کا استحصال کرنے والے مسلمانوں کو لوٹ کر لے جائیں گے۔ اگر کوئی مرشد موجود ہوا، کوئی پہرے دار موجود ہوا، کسی کی صحبت میسر ہوئی، خدا نے اسی لیے فرمایا کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کو کی اتباع کرو جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے، جنہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ دوستو آپ غور کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان بھی موجود ہے، اتقوا اللہ تقوی بھی موجود ہے، بھائی ایمان بھی موجود، نمازیں بھی موجود، رکوع سجود موجود، تسبیح و تحلیل موجود، ساری ریاضت مجاہدے موجود، اس کے باوجود کیوں کہا وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ؟ پہلے نہیں کہا، بعد میں کہا ہے کہ ایمان بھی رکھتے ہو، تقوی بھی رکھتے ہو، بات تمہاری یہاں مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک گھر بھی بنا لو، اس پہ ساز و سامان بھی رکھ لو، سب کچھ کر لو، چوکی دار کھڑا نہ کرو، لٹنے کا احتمال ہر دم باقی رہتا ہے۔ اگر لٹنے سے بچنا چاہتے ہو، اپنے مال و اسباب کو لٹنے سے بچانا چاہتے ہو، تو پھر کسی مرد حق آگاہ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا، وہ زندہ ہوا تب بھی مدد کرے گا، وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تب بھی مدد کرے گا، تب بھی مدد کرے گا۔ اگر اجازت ہے تو ایک چھوٹا سا واقعہ ذہن میں آ گیا۔ انفاس العارفین ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب، اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو انہوں نے سنا اور ان کی ملفوظات ہیں اس کو انہوں نے قلم بند فرمایا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ میرے والد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سبق پڑھ کے نکلا، گلی میں جا رہا تھا، شیخ سعدی کا ایک مصرع نوکے زبان آ گیا، ایک مصرع زبان پہ آیا، میں مصرع دہرا رہا ہوں، اگلا مصرع مجھے آتا نہیں، اگلا مصرع زبان پہ آتا نہیں، ذہن اس جانب متوجہ نہیں ہو رہا، میں پھر اس کو پڑھتا ہوں، پھر پڑھتا ہوں، لیکن اگلا مصرع یاد نہیں آ رہا۔ اتنے میں پاس سے ایک بوڑھا سا بابا گزرا، اور اس نے اگلا مصرع پڑھ دیا، چلتے چلتے اگلا مصرع پڑھ دیا، مجھے مصرع یاد آ گیا، میں نے ربائی مکمل کر لی، لیکن اتنا میں بابا گلی کی نکر پہ جا چکا تھا، نکر تک پہنچ چکا تھا، میں نے پیچھے سے آواز دی، بابا جی مدد تو کی لیکن ادا پتہ نہیں بتایا ہو کون، بغیر پوچھے مدد کر کے چلے گئے۔ بابے نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا فقیر کو سادی کہتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔